अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आलिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं और गुज़श्ता रोज़ सवाबी में जो बादल फटा उसके नतीजे में आज मज़ीद 20 अफराद की लाशें निकाली गई हैं। सवात, बोनेर, शांगला, मानसहरा, सवाबी, ये वो इलाके हैं जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं और यहाँ आज भी जो मैयतें हैं या जो लापता लोग हैं जिनके बारे इल्म नहीं हो रहा, जो पानी में बह गए हैं, उनको ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन और रिलीफ ऑपरेशन जारी रहा है। वफाकी वज़ीर व इत्तलात व नशरियात अता तारड़ कहते हैं कि 25,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। मुतादिद वो लोग जो लापता हो गए थे उनकी लाशें बरामद कर ली गई हैं और इसके साथ साथ अब अगला मरहला डेफिनेटली रिलीफ और फिर रिहेबिलिटेशन का है। और ये इतनी बड़ी आफत है। पाकिस्तान में महकमा मौसमियात की तरफ से मज़ीद कहा गया है कि मुख्तलिफ जो स्पेल्स हैं वो आ सकते हैं। 10 सितंबर तक हाई अलर्ट पे है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुदरती आफत से महफूज रखे और जो इंतज़ामी गफलत है उसको ठीक करने की हमें तौफीक भी दे। ना सिर्फ शिमाली इलाकों में ये सिलसिला है बल्कि अगर जनूब की जानिब बढ़ें और कराची में भी जो बारिश हुई है उसके बाद कराची की इंतज़ामिया की जो कारकर्दगी है उसकी कलई भी खुल गई है। पूरी तरह ये पोल खोल दिया है। चंद मिलीमीटर की बारिश ने शारा फैसल हो, कोरंगी के इलाके हों या दीगर इलाका जात हों, वहाँ पर भी बारिश का पानी खड़ा है। लोगों को नकलो हमल में ख़ासी दुश्वारी है और ऐसे में पानी खड़ा होने के बाद ट्रैफिक भी शदीद जैम है। और कराची में ये देरीना मसला है। पाकिस्तान के जो बड़े शहर हैं उसमें निकासी आब मसला रही है। अब इसका हल क्या है, ये बुनियादी एक सवाल है। जब भी इस तरह पानी खड़ा होता है, आफत आती है, हम डिस्कशन करते हैं, लेकिन इसके हल की जानिब कोई ठोस इक़दाम नहीं हो पाते हैं। आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट 2025 मंजूर किया गया है। अब जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो 3 महीने तक शुबे की बुनियाद पर किसी भी शख्स को हिरासत में रख सकते हैं। 3 साल के लिए इस एक्ट का निफाज किया गया है। इस मौके पर जो सेनेटर कामरान मुर्तज़ा हैं JUFA के, उन्होंने अपनी सबमिशंस दी जिसको मुस्तरद किया गया और जो दीगर भी जमातें हैं, फैसल सब्ज़वारी हैं MQM के, उनकी तरफ से भी जो खट्टी मीठी बातें होती रही हैं। बहरहाल अब इसके नफाज से किस हद तक जो दहशतगर्दी के वाक़यात उसमें कमी आएगी, ये भी एक सवाल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आलमी उफ़क़ पे हुआ है, ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात हुई है। प्यूटन से मिलने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ज़ेलेंस्की से मिले हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है वो सवाल तो यही है कि क्या पायदार जंगबंदी जो डोनाल्ड ट्रंप ने जिस ख्वाहिश का इजहार किया है रूस और यूक्रेन के बीच वो हो पाएगी, और यूरोप के साथ अमेरिका के ताल्लुकात और बिलखुसूस बरतानिया के साथ किस जगह जा रहे हैं। आज के प्रोग्राम में इन तमाम मामलात पे बात करेंगे। इरशाद साहब, खैबर ख्वाह में जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। अभी तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो पूरी तरह मुकम्मल नहीं हुआ है। लाशों की तलाश जारी है, रिलीफ़ की भी एक्टिविटीज़ जारी हैं। सूबाई हुकूमत हो, NDMA की तरफ से भी रिलीफ़ दी गई है। पाक फ़ौज भी अपनी जो एक्टिविटीज़ है वो जारी रखे हुए है। एक तो वो हालात हैं, लेकिन दूसरा कराची में लेटेस्ट है। अब वहाँ भी पानी खड़ा है। हम रिपोर्ट करते हैं पानी खड़ा होता है, पानी निकल जाता है, फिर हम भी भूल जाते हैं और जिन लोगों ने इंतज़ाम संभाला है इलाकों का वो भी भूल जाते हैं। ये क्या है, अब हल क्या है इस मसाइल का? अब सब देखें, कुदरती आफत कोई भी हो उस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता और वो आती है, अचानक आती है और बड़ी बड़ी हुकूमतें, बड़े बड़े इदारे, बड़ी बड़ी रियासतें जो हैं चंद लम्हे के लिए, चंद घंटे के लिए उनके सामने बेबस होती हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ, बड़े बड़े तूफ़ान भी आएँ अगर तो ये हो कि हुकूमत ही सिर्फ बेबस नज़र ना आए बल्कि अवाम को ये महसूस हो कि जी हमारा कोई पुरसान हाल नहीं है। ये है अलमिया हमारा। दूसरा जो वो है कि जब ये बारिशें आती हैं, ये कोई नई बात तो नहीं है, नया फिनोमेना तो नहीं है। पहले भी बारिशें आती हैं, ज़्यादा बारिशें आती हैं और मौसमियाती तग़य्युर का भी सबको इल्म है। तो हम क्यों ऐसा नहीं करते कि कम अज़ कम उन बारिशों की वजह से, उन कुदरती आफत की वजह से जानी नुकसान हमारा कम अज़ कम हो। हमारे यहाँ जो अलमिया है आप देख लें, कहीं भी इतनी ज़्यादा अमवात नहीं होती, बल्कि जंगों में नहीं होती जितनी हमारी इन बारिशों की वजह से हो जाती हैं। इस्लामाबाद में, पिंडी में, कराची में, ये तो अब डेवलप्ड इलाके हैं ना, ये तो ऐसे नहीं हैं
تو یہ ہے کراچی میں اب بارش ہوتی ہے، چند گھنٹے کی بارش ہوتی ہے، پورا شہر جو ہے وہ اپاہج ہو جاتا ہے، مفلوج ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چل رہا کہ کیا کریں، کیسے کریں، کیوں کریں، کیا کریں۔ تو اس پر ہمیں توجہ دینی ہوگی، اور یہ صرف کسی ایک حکومت کا کام نہیں ہے، کسی ایک ادارے کا کام نہیں ہے۔ یہ مان لینا چاہیے کہ ہمارے ہاں منصوبہ بندی کا فقدان بھی ہے، یہ مان لینا چاہیے کہ ہمارے ہاں جو انتظامات ہونے چاہیے وہ بھی نہیں ہوتے، یہ مان لینا چاہیے کہ مستقبل میں ایسے صورتحال سے نپٹنے کے لیے ہم نے کبھی بیٹھ کے سنجیدگی سے کوئی لائحہ عمل بنائے ہی نہیں ہے۔ برساتی نالے ہم نے ختم کر دیے، برساتی نالوں کے سامنے رکاوٹیں ہم نے کھڑی کر دیں، قدرتی بہاؤ جو پانی کا ہے وہ ہم نے بند کر دیا، سیوریج کا ایک سسٹم ہے اس کا کوئی تعلق برسات یا برساتی نالے سے نہیں ہے، لیکن وہ بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ایک ہی چیز ہے، اس لیے برساتی نالے بند کر کے سیوریج کے نظام کو ہم سمجھتے ہیں یہ پانی کے نکاس کا ذریعہ بنے گا۔ وہ تو نہیں بن سکتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو گھروں میں پانی ابلنا شروع ہو جاتا ہے، گٹر کا سیوریج کا پانی گھروں میں ابلنا شروع ہو جاتا ہے، وہ اس کا الگ مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے وفاقی حکومت کو صوبائی حکومتوں کو مل کر، یہ تو اب ہے، یہ تو ہر سال ہونا ہے، یہ موسمیاتی تغیر جب تک عالمی سطح پر کوئی ایسے اقدامات نہیں ہوتے کہ ہم اس پر قابو پا سکیں، اس وقت تک یہ ہوتا رہے گا۔ کئی ملکوں نے کیا ہے، یہ جو فوگ ہے، سموگ ہے، چین میں یہ ہوتا تھا کہ 2 مہینے 3 مہینے بیجنگ کے ایئرپورٹ کام نہیں کر پاتے تھے، اب ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، انہوں نے کر لیا مسئلہ حل اس کا، وہاں درخت بے تحاشا لگا دیے، تجاوزات کا خاتمہ کر دیا، فیکٹریاں وہاں سے منتقل کر دیں، یہ سارے کام کیے گئے۔ اب وہ شہر ایسا نہیں ہے، اور بھی دنیا بھر میں ایسا ہوا، شنگھائی میں ایسا ہوا، تو یہ سارے کام کرنے کے ہیں جو ہمارے ہاں نہیں ہو رہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ شوکت یوسفزئی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں، سابق صوبائی وزیر ہیں۔ شوکت صاحب، 12 سال سے آپ کی حکومت ہے صوبے میں، مان لیا قدرتی آفت ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن انتظامی غفلت وہ بھی اپنی جگہ ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ذمہ داری لینے والی بات ہے۔ جو کچھ ہوا ہے، گاؤں کے گاؤں بہہ گئے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ تعمیرات ہوئی ہیں، تو اس کی ذمہ داری آپ سمجھتے ہیں کہ 12 سال سے جو صوبے کا اقتدار آپ کے پاس ہے اس میں کچھ ذمہ داری، کچھ حصہ آپ کا بھی بنتا ہے، کچھ غفلت آپ کی حکومت کی بھی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، جہاں تک یہ جو ابھی ریسنٹلی ہوا ہے پیر بابا، یہ پیر بابا بازار تو ہم جب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس وقت سے بنا ہوا ہے، اور آج جا کے وہ صورتحال پیدا ہوئی۔ ظاہر ہے، دیکھیں کلاؤڈ بسٹ جو ہوتا ہے نا، وہ تو کوئی بتا کے نہیں آتا ہے، نہ اس کا کوئی پیمانہ ہے کہ وہ حکومت کو پہلے سے پتہ ہو، اس کے لیے انتظامات کر لیں۔ ہاں، یہ ضرور ہوتا ہے کہ جو فلڈ ہوتا ہے، فلڈ کے حوالے سے تو بتایا جا سکتا ہے کہ جی زیادہ وہ ہو رہا ہے، جو برف پگھلنے کا زیادہ امکان ہے، زیادہ پانی آ سکتا ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں، بارش زیادہ ہو سکتی ہے۔ لیکن جو اچانک بجلی گرتی ہے نا، تو اس کا جو پانی ابلتا ہے وہ پھر کنٹرول سے ہوتا ہے، اور یہ جو جتنے بھی اس وقت زیادہ تر جو وہ ہوئے نقصانات، تو اس کا مین وجہ جو ہے وہ یہی تھے کہ بجلی گری ہے بارش کے ساتھ ساتھ، تو اس سے زیادہ نقصان ہوا ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ جس طرح شاہ صاحب نے کہا کہ تو دنیا بھر میں ترقی یافتہ ممالک بھی جو ہے نا قدرتی آفات کو کنٹرول نہیں کر سکتے جب ایک دفعہ شروع ہو جائے۔ ہاں، یہ ہے کہ نقصانات کو کم کیا جا سکتا ہے اور بحالی کا کام کر سکتے ہیں۔ اب جہاں تک رسپانس کا تعلق ہے، تو آئی تھنک کہ میں اتنے عرصے تک حکومت میں بھی رہا، لیکن پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ بہت کوئک رسپانس دیا اس حکومت نے۔ اور علی امین گڈاپور پہلے دن تو وہ اپنے اس میں رہے، کنٹرول روم میں رہے، پوری صورتحال کو مانیٹر کرتے رہے، امدادی کارروائیوں کو دیکھتے رہے، پھر دوسرے دن خود پہنچے، پھر تیسرے دن بھی پہنچے متاثرہ علاقوں میں۔ تو میرے خیال سے اس کی وجہ سے ایک تو یہ کہ ساری چیزیں بڑی اسٹریم لائن ہوئی اور بڑی کوئک رسپانس آیا۔ جو پی ٹی آئی میں ہے انہوں نے بڑے تیزی سے کام کیا، ریسکیو ٹیموں نے بہت جانفشانی سے کام کیا۔ تو میرے خیال سے یہ ایک چیز ہے کہ اگر آپ
کوئی بھی کیمرہ لے کے جائے گا اور ان سے کہے گا متاثرین سے کہ جی آپ کیسے ہیں، تو وہ کہیں گے جی تباہی ہوئی ہے، وہ کہیں گے کہ جی ہمارے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ وہ پریشان ہیں. اور ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ان پریشانیوں کو بڑھا رہے ہیں. ہم یہ ان کو کوئی دلاسا نہیں دیتے ہیں. ہمارے جتنے بھی سوشل میڈیا والے جاتے ہیں ان سے یہ پوچھتے ہیں جی آپ کا کیا ہوا، تو وہ آگے سے رونے لگتا ہے، اس لیے کہ اس کے 12 یا 10 ان سے میڈیا والے کیا پوچھیں؟ شوکت یوسف صاحب ان سے پوچھیں کہ آپ اپنے گھر کے لیے کیا ریہیبلیٹیشن کیسے کریں گے، آپ اپنے لیے ریلیف کا بندوبست کیسے کریں گے. مطلب میڈیا والوں کو کیا پوچھنا چاہیے ان سے؟ نہیں بالکل آپ پوچھیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو چیزیں سامنے نظر آتی ہیں نا، تو جو حکومت کے لیے جو لوگ کام کرتے ہیں، جنہوں نے ابھی ریسنٹلی اس میں آپ نے بہت سارے واقعات آپ نے شاید نہیں نوٹ کیا ہوں گے کہ کتنے خطرناک اس موجوں میں لوگوں نے جا کر لوگوں کو بچایا بھی ہے. اب وہ جو لوگ ہیں، اب ان کا ظاہر ہے ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، تو ان کی دل آزاری بھی ہوتی ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں نہیں شوکت صاحب ٹھیک ہے آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا. اب آئندہ کے لیے کوئی ایسا لاہے عمل پائیدار حل تلاش کیا جا رہا ہے؟ مثال کے طور پر یہ سوات کا جب واقعہ ہوا تو پتہ چلا کہ غیر قانونی طور پر جو ہوٹل بنائے گئے ہیں ان کو گرایا جا رہا ہے. پھر ایک جگہ پہ پتہ چلا جی یہ جو ہے یہ تو ایک وفاقی وزیر کا ہوٹل ہے، اس کو تو نہیں گرایا جا سکتا. ایک نئی کنٹروورسی شروع ہو گئی. تو اب ایسے تمام جگہیں جہاں کوئی چشمے اور نالے روکے گئے ہیں، جہاں دریا کا سامنے ایک جو بہاؤ ہے قدرتی، اس کے رکاوٹ ڈالی گئی ہے، جو غیر قانونی تعمیرات ہیں، اس کے لیے کوئی صوبائی حکومت آپ کے خیال میں بنا رہی ہے کہ آئندہ خدا نخواستہ ایسی صورتحال پیدا ہو تو جانی نقصان سے تو کم از کم بچا جا سکے؟ دیکھیں اس پہ لیمن گنڈاپور صاحب کا سٹیٹمنٹ میں نے سنا ہے کہ اس کے لیے ایک مکمل لاہ عمل بنائیں گے، کیونکہ دیکھیں یہ جو آبادیاں ہیں نا یہ 100 سالوں سے ہیں. اب وہ ایک تو یہ آبادی ہے نا جو ندی نالوں کے پاس بنی ہے نئی تعمیر، وہ تو بالکل غیر قانونی بھی ہے، اور میرے خیال سے وہ اس کا محاسبہ بھی ہونا چاہیے جنہوں نے اس کی اجازت دی ہے. اور اگر غیر قانونی بنی ہے، اجازت نہیں دی ہے، تو وہ تو فوری گرانے چاہیے. لیکن جس طرح پیر بابا کا بات انہوں نے کی نا، تو یہ تو بہت پرانی آبادی ہے، جیسے بازار ہیں. اب یہ کون ایکسپیکٹ کر سکتا تھا کہ بازار کے اندر بھی پانی گھسائے گا؟ تو یہ میں کہنے کا مطلب یہ ہے نا کہ کبھی کبھار ایسی چیزیں بھی آتی ہیں. قدرتی آفات جو ہوتے ہیں نا وہ مختلف شکل میں ہوتے ہیں. اب یہ آپ نے جو بات کی بالکل دیکھیں، ایک تو جنگلات کی جہاں تک بات ہے، گلوبل وارمنگ تھی، ساری دنیا جو ہے اس پہ چیخ رہی ہے، لیکن پاکستان میں اس پہ کوئی کام نہیں ہوا تھا سوائے خیبر پختونخوا کے اس میں جو بلین ٹری سونامی جو ہمارے پہلے دور میں شروع ہوا تھا، کافی درخت لگائے گئے، لیکن اس کے بعد پھر اس پہ کوئی فوکس نہیں ہوا. اور آپ نے دیکھا نگران دور میں تو پھر تباہی ہوئی، مطلب وہ 5-6 جو مہینے تھے نا اس میں تو صرف لکڑیاں کٹائی کے علاوہ تو کوئی کام ہی نہیں ہوا. تو اس سے بھی کافی ہوا. لیکن اگین میں کہوں گا کہ یہ قومی رسپانسبلٹی ہونی چاہیے کہ جنگلات میں اضافہ کرے، اور یہ ندی نالے ہیں نا ان کے پاس سے جو ہے نا کوئی مقرر کرے. کوئی ویسے تو 300 فٹ 400 فٹ قانون کے اندر بھی ہے کہ اس کے اندر کوئی آبادی نہیں ہوگی، لیکن ہم دیکھیں کہ بائی پاس ہمارا بن جاتا ہے، کہیں پہ بھی بن جاتا ہے. بائی پاس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بائی پاس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسے سڑک جہاں سے آپ تیزی سے گزر سکیں. ہم بائی پاس بناتے ہیں، پھر اس کے بعد دونوں طرف اس کی آبادیاں بن جاتی ہیں. تو بائی پاس کا جو کانسیپٹ ہوتا ہے وہ تو ختم ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی کہ جو سوات کا بائی پاس ہے یا جو اور بائی پاس ہے ہمارے خیبر پختونخوا کے اندر، وہ کیوں دونوں طرف سے بھر جاتے ہیں، پھر جو سروس روڈ ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اور کبھی کبھار جو اس طرح جو واقعات ہوتے ہیں سوات والے، کیونکہ ندی کے قریب کئی ہوٹلیں ابھی میں نے دیکھی ہیں، ایک نیا ہوٹل بنا ہے، میں نے سنا 1 ارب روپے اس پہ خرچہ آیا ہے. اچھا وہ ہاں یہ مدین کے پاس بنا ہے، اور میں خود جا کے دیکھا، میں خود حیران ہوا ہوں. بہت پیاری ہوٹل بنی ہے. لیکن شوکت صاحب بات یہ ہے، آپ اس بات کا تو اعتراف کریں کہ کم از کم صوبائی حکومت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ مانسون کے موسم میں ٹورسٹ کے لیے، وہاں کے لوگوں کے لیے وہ یہ طے کر دے کہ فلاں علاقوں میں آپ نہیں جا سکتے، یہ اتنے عرصے کے لیے بند ہے. ان سپاٹس کا آپ تعین کر دیں. جو دریائے سوات کا واقعہ ہوا تھا، پورا خاندان ایک ایک کر کے اس میں ڈوبا، اس کے بعد تو آنکھ کھل جانی چاہیے تھی. لیکن اس کے باوجود کیا بیوروکریسی نہیں سن رہی ہے، وزیر اعلیٰ بے بس ہیں، یا کوئی اور مسئلہ ہے؟
نہیں دیکھیں جہاں تک ٹورسٹ کا جانے کا تعلق ہے صاحب، اس کے بعد تو کوئی دوسرا واقعہ پیش نہیں آیا ہے، وہ تو آلریڈی دفعہ 144 لگ جاتی ہے. اور لیکن وہ لوگ بھی جو بھی گئے تھے نا، تو وہ بھی بڑے اس کے ساتھ گئے تھے کہ وہاں پہ آلریڈی پابندی تھی، لیکن جس ہوٹل کے وہ کھانا کھا رہے تھے انہوں نے ایک تصویر لینی ہے. یہ ان کی بہت بڑی بدقسمتی تھی کہ ہوٹل والے نے ان کو منع نہیں کیا. ساتھ ہی آپ بتائیں گئے کہ نہیں گئے وہاں پہ جو سوات کا جو ہمارا دریا سوات کے ساتھ جو بائی پاس گزرا ہے نا، اس کے ساتھ جو ہوٹلیں بنی ہیں ان کے جو اتنے انکروچمنٹ انہوں نے کی ہوتی ہے کہ وہ بیٹھنے کی جگہ بالکل انہوں نے دریا کے کنارے بنائے ہوتی ہیں. تو وہ لوگ اکثر جا کے کہتے ہیں یار بڑا مزدار جگہ ہے. تو وہ اسپاٹ دیکھنے گئے اور پھر اچانک انہوں نے کیا تصویر بناتے ہیں تو ایک دم پانی. اب وہ نہیں پتا تھا، وہ بیچارے کہیں دور سے تھے وہ لوگ. لیکن بہرحال یہ اس کی ذمہ داری بھی تھی ہوٹل والے کی، بھائی کیوں جانے دیا آپ نے، جب موسم خراب ہے آپ کو نہیں جانے دیا جانا چاہیے تھا. لیکن وہ جو غلطی ہوئی ہے میرے خیال اچھا ابھی جو ہے وہ اعلان کیا، سی ایم نے بھی اعلان کیا، علی امین گنڈاپور صاحب نے بھی، کہ ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کو 100% بحال کریں گے، ان کی جو تکلیف ہے، جو مالی نقصان ہے اس کا ازالہ کریں گے. اب سوال تو یہ بھی ہے کہ جب آفت آتی ہے پوری دنیا سے مدد مانگی جاتی ہے، آفت زدہ علاقے حکومتیں مانگتی ہیں، تو کے پی کے کیا یہ برونائی دارالسلام کی جتنا خزانہ ہے کے پی کے حکومت کے پاس کہ آپ خود ہی یہ کر لیں گے، اتنے وسائل ہیں؟ دیکھیں یہ تو ظاہر ہے اگر سی ایم نے یہ بات کی ہے نا، تو دیکھیں سی ایم سے پہلے دن وزیر اعظم نے ان پہ بات کی. اس کے بعد پھر جو پنجاب اور سندھ اور بلوچستان کے وزراء اعلیٰ نے ان سے فون پہ بات کی اور کہا کہ جی ہم پوری طرح یقین دہانی کرائی کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن آج تیسرا چوتھا دن ہے. دیکھیں صرف یہ اخبار اور میڈیا کے لیے تو نہیں فیڈنگ ہونی چاہیے تھی نا. آپ نے اگر مدد کرنی ہے تو آپ مدد کریں نا، آپ کو کس نے روکا ہے؟ کیا یہ پتہ نہیں ہوتا ہے، ہم سب کو نہیں پتہ ہے کہ کون سی مدد کرنی ہے. اور اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، دیکھیں ریسکیو کا کام تو ہو گیا ہے، اب تو کوئی ریسکیو کا کام نہیں ہے، اب تو بحالی کا کام ہے. تو بحالی کے کام کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے. تو اگر دیکھیں نا ابھی تک ان کی طرف سے 1 روپے کی مدد نہیں کی گئی، لیکن جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں وہ جو ان کے پاس جو پیسہ پڑا ہوا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں ایک گھر بنا کر دوں گا. تو ظاہر ہے ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس کتنا پیسہ ہے، اور انہوں نے یہ کریڈٹ دینا پڑے گا علی امین گنڈاپور کو کہ جب سے وہ آئے ہیں 1 روپے کا انہوں نے قرضہ نہیں لیا ہے، اور انہوں نے اپنا جو ہے نا معاشی طور پہ انہوں نے مینیج کیا صوبے کو، اور ایک تقریباً 70 کے 80 ارب روپے انہوں نے قرضہ بھی واپس کر دیا ہے. تو یہ بڑی بات ہے میرے خیال سے. لیکن میں اگین یہ کہوں گا آپ کی وساطت سے کہ وفاقی حکومت ہے یا صوبائی حکومت، یہ ایک ہی پاکستان ہے، چاہے آج یہاں پہ کل کسی اور جگہ صوبے میں ہوگا. تو ہمیں سب کو مل کر مدد کرنی چاہیے اور کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہونی چاہیے، کہ چاہے وہ وفاق ہو چاہے صوبے ہو. دیکھیں نا ابھی شام کو آپ کسی بھی فیڈرل منسٹر کو یا اس کو لیں تو وہ آگے سے کیا کہیں گے، نہیں جی وہ تو ناکام ہو گئی ہے صوبائی حکومت، کوئی بھی وہاں پہ ریلیف ایکٹیویٹیز نظر نہیں آ رہی ہے. اچھا شوکت صاحب یہ بتائیں کہ اب میرا خیال ہے کچھ سیاسی بات پہ آ جائیں. یہاں بات ہو رہی ہے آج کل کے جی مصالحت کرنی ہے تو پھر معافی صدق کے دل سے مانگنی ہوگی. تو صدق کے دل سے معافی مانگیں، معاملات کو آگے بڑھائیں، آپ اپنے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں، قوم کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں، ملک کو بھی سیاسی استحکام بخشیں. تو یہ مسئلہ کیوں بنا ہوا ہے؟ ایک غلطی کی معافی مانگنا تو عظمت ہوتی ہے، اس میں کیا برائی ہے؟ دیکھیں سر، معافی تو اللہ سے معافی مانگی جا سکتی ہے. ہم نے یہی سنا ہے کہ اللہ سے معافی مانگے تو اس کا کوئی صلہ مل سکتا ہے. باقی یہ جو دنیاوی چیزیں ہیں نا، دیکھیں اس میں تو ایک چیز ایسی ہے کہ جو واقعہ ہوا تھا اس میں تو میرے خیال سے عمران خان نے بھی اس کی مذمت کی، پھر اس کے بعد جتنے بھی ہم اسپوکس پرسن تھے سب نے اس کی مذمت کی. ایک واقعہ ہوا، اچھا نہیں ہوا، اس کی ہم سب نے مذمت کی، نہیں ہونا چاہیے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ جوڈیشل کمیشن بنائیں، اس کی تحقیقات کریں اور جو ملوث ہیں ان کو سزائیں دیں. یہ تو عمران خان نے بھی کہا تھا. لیکن اس چیز کو جو ہے نا انتقام میں بدلا گیا، سیاسی انتقام کے طور پہ استعمال ہوا. پھر آپ نے دیکھا کہ الیکشن میں بھی انتقامی کارروائیاں جاری رہیں. جن لوگوں کو پکڑنا تھا اس وقت وہ پکڑ لیا، جیلوں میں چلے گئے یا کوئی کیا ہوا. لیکن جو الیکشن لڑ رہے تھے ان کا کیا قصور تھا کہ ان سے نشان بھی چھینا، پھر ان کو کمپین بھی نہیں کرنے دیا گیا، پھر بھی 8 فروری کو لوگوں نے ووٹ دیا. نہیں شوکت صاحب یہ واقعہ اتنا کوئی معمولی تو نہیں تھا نا. جی ایچ کیو پہ پاکستان کی تاریخ میں یا ٹی ٹی پی نے حملہ کیا یا پی ٹی آئی نے کیا ہے. آپ اس کی سنگینی کو تو دیکھیے. نہیں سنگینی کو آپ بھی دیکھ لیں نا. میں کب کہہ رہا ہوں کہ
یہ معمولی واقعہ ہے. میں نے تو نہیں کہا کہ معمولی واقعہ. جب آپ انسان مذمت کرتا ہے تو وہ معمولی واقعہ تو نہیں ہوتا ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا واقعہ ہے, لیکن اس کا حل کیا ہونا چاہیے؟ اس کا حل یہ ہونا چاہیے تھا کہ پوری پاپولر پارٹی کو اٹھا کے زمین پہ دے مارے یا پھر دیوار سے لگائیں, جس کا آج تک اس کا کوئی حل نہیں نکل رہا ہے, کیونکہ عوام تو کھڑی ہے. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب جوڈیشل انکوائری ہو جاتی اس میں بتا دیتے نا, ان کے پاس سارے ویڈیوز موجود تھے گورنمنٹ کے ساتھ, لیکن چونکہ اس میں میرے خیال یہ ہے کہ جو لوگ حکومت کرنے آئے تھے شہباز شریف وہ یہ نہیں چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ فوج اور پکڑائی لڑے اور تعلقات خراب ہوتا کہ ان کے مزے بنے, اور وہ مزے کر رہے ہیں. حکومت دیکھیں نا, پاکستان کے لیے تو انہوں نے کوئی فائدہ تو نہیں کیا ہے. آپ یہ بتائیں کہ ضمنی الیکشن آپ نے لڑنا ہے نہیں لڑنا, کیونکہ اطلاعات تو یہی ہیں کہ ضمنی الیکشن میں آپ حصہ نہیں لیں گے. تو ضمنی الیکشن میں حصہ نہ لے کے تو آپ حکومت کو واک اوور دے رہے ہیں, اس سے حاصل کیا ہوگا پارٹی کو؟ تو ارشاد صاحب اس پہ بحث جاری ہے پارٹی کے اندر, اور کہ جی کچھ دوست کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں حصہ لینا چاہیے, لیکن ڈیفینیٹلی فیصلہ تو پھر عمران خان نہیں کرنا ہوگا. لیکن کوشش یہ ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے ایک ایسا فیصلہ کیا جائے جو ہم نے دیکھا کہ 2008 میں بھی ہم نے بائیک آؤٹ کیا تھا, اس کے بھی کافی نقصان ہوا ہمیں, اور 1985 میں بھی جب بہت ساری پارٹیوں نے, پیپلز پارٹی سمیت کئی پارٹیوں نے بائیکاٹ کیا تھا الیکشن کا, تو اس کا بھی بڑا نقصان پہنچا تھا. تو اگین میں یہ کہوں گا کہ فیصلہ ابھی ہوا نہیں ہے پوری طور پہ. کوشش یہ ہوگی کہ کسی طریقے سے کنسنسس والا فیصلہ ہو جائے. جی ٹھیک, بہت شکریہ شوکت یوسف جی. وقت کا ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ارشاد صاحب 21 اگست کو چینی وزیر خارجہ پاکستان کے دورے پہ آ رہے ہیں, اور اس سے پہلے آپ یہ کہہ لیں کہ وہ وایا دہلی اب آ رہے ہیں, کیونکہ افغانستان اور پاکستان کے بیچ جو معاملات تھے اس میں چین نے اور بالخصوص چینی وزیر خارجہ نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا. اب جو ان کا یہ دورہ پاکستان اور بھارت کا ہے, کیا وہ کوشش جو ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے معاملات کو سلجھایا جائے, نریندر مودی پہ وہ جو پریشر ڈال رہے ہیں, اس کا ایک جواز وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بات نہیں مان رہے جو اس وقت سیز فائر کے وقت طے ہوئی تھی. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ واقعتاً چین جو ہے وہ بھارت اب چین کی بات مانے گا اور اس میں کوئی رول ہوگا چین کا؟ اب ایسے اب دیکھیں, بھارت کے پاس وہ جو ہے نا انگریزی کی مثال ہے کہ گہرے سمندر اور کھائی کے درمیان جو ہے پھنسا ہوا ہے بھارت. اب وہ ایک طرف اس کو کھائی نظر آ رہی ہے, دوسری طرف سمندر نظر آ رہا ہے. اب اس نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کون سا راستہ, اگر وہ سمندر میں ڈوبنا چاہتا ہے تو امریکہ کی طرف چلا جائے, اس کی ساکھ بھی خراب ہوگی, اس کے مفادات کو بھی نقصان پہنچے گا. اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اب چین جو ہے جو ایک عالمی پاور بن چکی ہے اس کا مقابلہ وہ کر سکے یا اس کے مقابلے میں وہ کھڑا ہو کے امریکی مفادات کا تحفظ کر سکے. تو اس کے لیے بہترین راستہ تو یہی ہے جو چینی اس کو سجانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور جو ایک درست راستہ ہے. چین یقیناً یہی کہے گا کہ پاکستان کے ساتھ معاملات ٹھیک کرو, پاکستان کے ساتھ آپ کے معاملات ٹھیک ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی ٹھیک ہو جائیں گے, اور ہمارے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ آپ کے معاملات ٹھیک ہوتے ہیں تو پھر امریکہ یہاں کیا کرے گا, کیا کر سکتا ہے. تو اس لیے امریکہ مقابلے میں اگر اس نے بہتر اسٹریٹجی اختیار کرنی ہے یا امریکہ کے ساتھ بھی بہتر ڈیل کرنی ہے تو اس کے لیے بھی اس کو پاکستان اور چین کی مدد کی ضرورت ہے. اسی صورت میں ہی وہ بہتر ڈیل کر سکتا ہے, اور میرا خیال یہی چین سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے بھارت کو. جمیل احمد خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, سابق سفیر ہیں. بہت شکریہ جمیل صاحب آپ کے وقت کا. یہ بتائیے گا, چینی وزیر خارجہ کی پاکستان آمد, پھر بھارت کا بھی دورہ, کیا کسی نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے, کوئی نئی راہیں کھل رہی ہیں, یا اس کو ایک معمول کا دورہ ہی سمجھا جائے؟ نہیں, معمول سے تو یقیناً ہٹ کر ہے, کیونکہ ابھی جو آج کل آپ کو دور حاضر میں خاص طور سے پچھلے چند ماہ میں جو آپ کو اس وقت جیو پولیٹیکل منظرنامہ نظر آ رہا ہے وہ کافی مختلف منظرنامہ ہے اس سے قبل جو ہوا کرتا تھا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا
کہ کیا یو ایس کی فارن پالیسی میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے؟ جی ہاں، ری الائنمنٹ، میں اس کو اس طرح سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی ری الائنمنٹ آ رہی ہے. تو اس سے پھر دوسرا سوال یہ ابھرتا ہے، تو کیا امریکہ چائنا کنٹینمنٹ سے پیچھے ہٹ جائے گا؟ اس کا جواب نفی میں ہے کہ بالکل تو پیچھے نہیں ہٹے گا، کیونکہ اس کا کمپٹیٹر ہے ہی ہے چائنا. اور اگر چائنا کے سے کمپٹیشن میں پیچھے ہٹ جاتا ہے تو وہ اپنا اکانومی کو یقیناً اس کا افیکٹ پڑے گا، اس پہ اس کو نقصان پہنچے گا اکانومی کے لحاظ سے. لیکن جہاں تک رہا سوال ملٹری مائٹ کا، یقیناً اس وقت بھی امریکہ دنیا کے سب سے بڑی قوت ہے عسکری لحاظ سے اگر دیکھا جائے. تخمینہ یہ ہے کہ آئندہ کوئی 7 سے 8 برس میں چائنا رشیا مل کے اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے، اس لیول پر پہنچ جائیں گے. 800 بیسز پوری دنیا میں انہوں نے قائم کر رکھے ہیں امریکہ نے، اور جس کی وجہ سے کافی انٹرنل کرٹیسزم بھی ہے، جو خرچے وہ برداشت کر رہے ہیں، اور جو ان کے پاس جتنے زیادہ قرض امریکہ پہ چڑھ گیا ہے، لیکن ڈالر کی وجہ سے اس قرض سے وہ بچتے جا رہے ہیں. واپس آ جاتے ہیں اس بات پر، منظرنامے پہ یس کافی تغیرات تبدیل ہو رہے ہیں اس میں، اور جیو پولیٹیکل منظرنامے کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح کہ انڈیا اب کوشش کر رہا ہے کہ وہ بارگین چپ کے طور پر چائنا کے ساتھ دوبارہ ملے. ویسے بھی چائنا کے ساتھ اس کی بہت بڑی تجارت ہے، تقریباً 110-120 بلین کے قریب تو پہنچ گئی ہے. تو اس لحاظ سے وہ چاہے گا کہ چلے تجارت جو ہے اس پہ فرق نہ پڑے، اور خاص طور پر ایک جھٹکے میں جب اس کو 8.6 کے قریب بلین کا نقصان ہو رہا ہے اس ٹیرف سے، جو اس وقت آرڈر پائپ لائن میں اس کی وجہ سے جو ٹرمپ نے ٹیرف عائد کیا ہے انڈیا پر. تو اس کی وجہ سے انڈیا سمجھتا ہے کہ نہ صرف ٹیرف بلکہ اس کو انڈیا کو تھوڑی سی سبکی بھی موجود محسوس ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے نریندر مودی کے سیاست پہ بڑا فرق پڑ رہا ہے. اور کافی تجزیہ نگار یہ سمجھتے ہیں کہ نریندر مودی اگر اسی طرح جیو پولیٹیکل منظرنامے کا شکار ہوتا رہا اور اپنی فارن پالیسی کی وجہ سے اس کو جو نقصان پہنچتا رہا، تو اس لحاظ سے وہ الیکشن اگلا جیتنے میں بھی اس کو بڑی دشواری ہوگی نریندر مودی کو. تمام چیزوں کا اگر رہا، خاص طور پر جو بہار کا الیکشن، اور اس کا بہار کے الیکشن، جی ہاں، بہار کے الیکشن میں تو جو جس حساب سے مینوپولیشن ہوئی ہے، وہ اس کا پول کھول دیا ہے پورے کا پورا راہل گاندھی نے، کہ کس طرح رجسٹریشن مکانوں کی ہوئی ہے، کس طرح لوگوں نے جعلی ووٹس کو کس طرح رجسٹر ہے، ساری چیزیں پول کھول دیا گیا ہے اس کا. تو یہ لیکن بڑے پیمانے پر آئندہ آنے والے الیکشن میں آپ جو بات کر رہے ہیں کہ وہ چین کو بارگیننگ چپ کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے، ایک سوال یہ بنتا ہے کہ اس وقت ٹرمپ کا جو غصہ ہے مودی پر، وہ کیا اس وجہ سے ہے کہ پاک بھارت جنگ کے موقع پر اس نے جو وعدے کیے ہوں گے ٹرمپ سے یا نائب صدر سے یا مارکو روبیو سے، وہ پورے نہیں کیے، ٹرمپ کا شکریہ ادا نہیں کیا، احسان نہیں مانا، یا برکس کے حوالے سے جو امریکہ کے ریزرویشنز ہیں اس کی وجہ سے وہ دباؤ ڈال کے برکس سے پیچھے ہٹانا چاہتے ہیں انڈیا کو؟ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جیو پولیٹیکل منظرنامہ کسی ایک وجہ سے تبدیل ہو جائے. ہاں، ایک وجہ کوئی فلیش پوائنٹ بن سکتا ہے، لیکن اس کے بہت سارے وجوہات ہو سکتے ہیں. برکس پہ اس کا بالکل ایک وجہ ہے کہ وہاں جس طریقے سے ہگنگ ہو رہی ہے اور جس طریقے سے اسٹیٹمنٹ دیا جا رہا ہے برکس میں مودی کی طرف سے، یقیناً وہ امریکہ کی فارن پالیسی کے خلاف ہے، لہٰذا وہ پسند نہیں آئی. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا، اور میں اس کو مثال دے کے سمجھانے کی کوشش کروں گا آپ ناظرین کے لیے، یہ آپ نے جو پوسچرنگ ہے، جو ڈیمینر ہے، جو انسان کی جو بیہیویئر ہوتا ہے دو طرفہ تعلقات میں اور میٹنگز میں، وہ بڑا ایک اس کا امپیکٹ تو بہرحال پڑتا ہے، نہ صرف انڈیویجول ہیڈ آف اسٹیٹس پر بلکہ قوموں پر. اب آپ کسی قوم کے سربراہ کو کوئی 20-25 دفعہ جھوٹا کہہ دے، مطلب اگر آپ کہیں کہ نہیں جی تم نے نہیں کیا یہ، اور میں کہتا ہوں کہ میں تو یہ کرتا رہا ہوں، پھر آپ مجھے بار بار کہیں کہ آپ نے نہیں کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جھوٹا، یعنی ٹرمپ کو مودی بالفاظ دیگر ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ جھوٹا کہہ چکا. میں اس کو ایک آسان لفظ میں لفظ یہ استعمال کر رہا ہوں، جھوٹا. اس کا ظاہر ہے وہ کہتا ہے کسی نے میڈیشن نہیں کرائی ہے، اور ٹرمپ کہتے ہیں میں نے میڈیشن کرائی ہے، میں نے جنگ رکوائی ہے. بلکہ ابھی کل شب کی تو بات ہے کہ جب ٹرمپ نے کہا دوبارہ کہ انڈیا پاکستان کی جنگ، یورپین تمام سربراہان موجود ہیں ان کے سامنے کہ میں نے جنگ بند کرائی ہے. خیر، تو یس، آپ کے سوال کے جواب میں ایسا بالکل ہوتا ہے، اس کا امپیکٹ پڑتا ہے، نہ صرف
انڈیویجول سربراہ پر بلکہ اس کے قوم پر بھی. اب کیا جو اس کے قوم کے جتنے لوگ ہیں ٹرمپ کے، مارکو روبیو ہو گیا، اس کے کیبنٹ کے لوگ ہو گئے، باقی لوگ ہو گئے، تو وہ کیا اس کو صحیح سمجھیں گے کہ مودی بار بار کہہ رہا ہے کہ ٹرمپ غلط کہہ رہا ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ تو وہ اس کا ضرور اچھا ڈاکٹر صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں، اب جو فور انسٹنس ہم اگر پاکستان اور بھارت کے معاملات میں چائنا کے کردار کی بات کر لیں، اب یہ بھی کہا جا رہا ہے اور امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ایس سی او سمٹ میں چائنا میں 2 اگست کو سائیڈ لائن پر پرائم منسٹر شہباز شریف اور پی ایم مودی کی ملاقات کا امکان ہے. یہ محض ملاقات ہوگی یا یہ ملاقات ہی اٹ سیلف ایک بریک تھرو ہے؟ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ، امریکہ اس کو کیسے کنسیو کرے گا یا کنزیوم کرے گا؟ نہیں، امریکہ یا کوئی ملک تیسرے ملک کے بارے میں اس وقت غلط کنسیو کرے گا جب آپ اس ملک کی کسی جیو پولیٹیکل انٹرسٹ کو نقصان پہنچائیں، یا اس کی ڈائریکٹ کسی ٹریڈ یا کسی کامرس یا کسی اور معاملے میں. پاکستان جو اب تک چل رہا ہے جس طریقے سے، جس ٹائٹ روپ پر چل رہا ہے، میں یقیناً کہوں گا کہ ٹائٹ روپ ہے، اس کو اب تک تو بیلنس کر کے چل رہا ہے وہ. اور اس میٹنگ کو کیسے تصور کرے گا امریکہ، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس میٹنگ کے مضمرات، یعنی کہ اس میٹنگ کے آؤٹ کم کیا نکلتے ہیں. اگر اس کا آؤٹ کم میں برکس کی طرح اگر جو ہے وہ نعرے مارنا شروع کر دیے تو ظاہر ہے اس کا نیگیٹو اثر پڑے گا پاکستان پر یا کسی ملک پر بھی فار دیٹ میٹر. تو لہٰذا وہ پاکستان اس معاملے میں آپ نے دیکھا کہ 24 مئی کے بعد اور 7 اپریل کے بعد جو انہوں نے اپنے اعلامیہ میں، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اعلامیہ میں بات کی، بڑی چیدہ بڑی جچے تلے الفاظ میں انٹرنیشنل جیو پولیٹیکل تناظر میں اترنے والے پوائنٹس، اور میں اس کو دہرا بھی سکتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل لیگل فریم ورک میں اس کو اس حساب سے اس محتاط طریقے کا اور انداز کو اگر دیکھا جائے، پاکستان کے جتنے بھی نمائندے ہیں پرائم منسٹر سے لے کے اور فارن منسٹر تک، میں باقی منسٹروں کی بات نہیں کرتا ہوں، کبھی کبھی دائیں بائیں ایسی بات کر جاتے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے، تو باقی یہ جو خاص طور پر پرائم منسٹر اور چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل اور ہمارے ڈار صاحب، وہ جچے تلے الفاظ میں اس معاملے میں بات چیت کر رہے ہیں. اور وہاں سے بھی جو آئے گی، آؤٹ کم آئے گی، جو خبر آئے گی، اعلامیہ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میٹنگ کا نکلے گا، جو خبر آئے گی بائیلیٹرل میٹنگ کا نہیں نکلے گا، کیونکہ اصل تو یہ ایس سی او ہے. اس کے بعد وہ 1 سپتمبر کو ایس سی او کی سبمٹ ختم ہو رہی ہے، 2 کو وہاں کسی اور ایکٹیویٹیز کے دوران اگر ایک میٹنگ شیڈول ہو جاتی ہے تو اس میٹنگ کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے بنسبت اس میٹنگ کے جو سائیڈ لائن پر ہوتی ہے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جو کل آپ نے سٹنگ پوزیشنز اینڈ ارینجمنٹس دیکھیں اور زیلنسکی واز ایکول ٹو سم ہاؤ ڈونلڈ ٹرمپ اور باقی جو سائڈ پہ بیٹھے ہیں اور گفتگو ہو رہی ہے، میسج کیا ہے؟ کیا اب برطانیہ اور یورپ کے کنٹریز بھی یہ سمجھتے ہیں کہ امریکن پالیسیز کا اور جنگی پالیسیز کا بوجھ وہ زیادہ دیر نہیں اٹھا سکتے، یا ٹرمپ جو ہیں وہ یہ ان کو باور کروا رہے ہیں کہ آپ اس طرح امریکن پالیسیز کو نہیں ساتھ دے رہے جس ماضی میں دیا کرتے تھے، اس لیے تھوڑے سائڈ ہیں؟ میسج کیا ہے اس میں یہ فرمائیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ساتھ میکرون کو بٹھایا، اس کے بعد برطانیہ سوال مزید کو کر رہے تھے ارشاد صاحب. ہاں، میں نے کہا کہ انہوں نے اپنے ساتھ جو ہے رائٹ ہینڈ پہ میکرون کو بٹھایا، فرانس کو اہمیہ دی، اس کے بعد برطانیہ کے اسٹامر تھے. تو اس کا بھی کوئی ڈپلومیٹک اس میں کوئی پوسٹنگ ہوتی ہے؟ اس میں سیٹنگ ارینجمنٹ میں ظاہر ہے میکرون اس وقت آج کل کافی ووکل ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ سے تھوڑی سی اہمیت تو ان کو دی گئی یو کے مقابلے میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ کوئی اتنی زیادہ اس کو کہا جائے کہ قابل وہ ذکر اس لیے بات نہیں ہے کہ اس کو کسی لحاظ سے کسی ملک نے مائنڈ نہیں کیا. یہ سیٹنگ ارینجمنٹس کے تحت وہ سمٹ چل رہی تھی اس میں. لیکن اس سے اہم بات یہ ہے کہ زیلنسکی کہ جو پچھلے وقت دور کا جو میٹنگز تھی اور جو کہ دنیا میں ایک اپنی مثال کی اپنی ہی میٹنگ تھی، جس حساب سے ان کو روانہ کیا گیا اور جس حساب سے
تضحیک کا لفظ بھی استعمال کرنا میں سمجھتا ہوں کوئی حرج نہیں ہے اس معاملے میں. اور آپ دیکھیں کہ جیو پولیٹیکل معاملات میں کس طرح چیزیں اپنی ڈائنامکس چینج کرتی ہیں، اپنے کلرز کس طرح چینج کرتی ہیں. اور اس مرتبہ زیلنسکی نے پہلے 5 منٹ میں کچھ 6-7 مرتبہ تھینکس کیا، تو اس آئس کو بھی بریک کیا. ایک ماحول کو بہتر بنانے میں زیلنسکی کو پتہ ہے کہ پچھلی دفعہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ چکے تھے کہ یا پیس ڈیل کر لو یا اپنا ملک جو ہے اس سے ہاتھ دھو بیٹھو. انہوں نے لفظ استعمال کیا ادھر یو میک دا پیس ڈیل اور لوز یور کنٹری، یہ الفاظ استعمال کیے تھے پچھلی مرتبہ ڈونلڈ ٹرمپ نے. اور جب یہ دیکھ رہے ہیں زیلنسکی صاحب کہ ان کے ملک میں کتنے لوگ مارے جا رہے ہیں اور کتنا زیادہ علاقہ، کوئی 76 گھنٹوں کے اندر، پچھلے 3-4 دنوں کے اندر کوئی تقریباً 200-300 مربع کلومیٹر تو ویسے ہی قبضہ کر لیا ہے رشیا. وہ جس طرح چاہ رہا ہے آگے بڑھتا جا رہا ہے. تو یورپین لیڈرز کو بھی جو ایک ساتھ اپنے حصار میں لے کے آئے زیلنسکی کو، تو اس میں 2-3 وجوہات تھیں. ایک تو پچھلی مرتبہ کی طرح بدمزگی نہیں چاہتے تھے کہ ہو جائے اور یہ معاملہ دوبارہ خراب ہو جائے، کیونکہ وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ نک و نک آئے ہوئے ہیں سارے. جتنے حساب سے ایکسپینڈیچر بڑھ رہے ہیں، جتنے حساب سے اس کا امپیکٹ پڑ رہا ہے یورپ پر. اور دوسرا یہ ہے کہ یورپ کی سیکیورٹی کمپرومائز ہوتی جا رہی ہے. اگر یوکرین کو اپنی طاقت کے بل بوتے پر رشیا، جو کہ وہ نہیں چاہتا ہے، انفیکٹ رشیا نہیں چاہتا ہے کہ پوری یوکرین پہ قابض ہو کے بیٹھ جائے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس پہ بیان کیا جا سکتا ہے، بحث کی جا سکتی ہے. جو وہ چاہتا تھا تقریباً وہ اہداف حاصل کر لے تو ختم. وہی بات الاسکا کی میٹنگ میں ہوئی ہے کہ جی ہمیں بنیادی وجہ کیا ہے کہ رشیا نے چڑھائی کی یوکرین پر، جس طرح کی ویسٹرن کنٹریز کہتے ہیں. بنیادی وجہ یہ ہے کہ 90 کی دہائی میں، 90 اور 92 میں جو انڈرسٹینڈنگ رشیا کو دی گئی تھی امریکہ کے طرف سے کہ ایسٹ ورڈ موومنٹ نہیں ہوگی نیٹو کی، اور آپ اس کو نیٹو کو آہستہ آہستہ مختلف ملکوں کو ممبر بناتے ہوئے یوکرین کو اس کو دہلیز پر لے آئے، تو اس کی نیشنل سیکیورٹی کو اس معاملے میں نقصان پہنچ رہا تھا، نیشنل سیکیورٹی افیکٹ ہو رہی تھی. اس لیے تو یہ بنیادی وجہ ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کو یہی کہا پوٹن نے کہ بنیادی وجہ کو آپ ایڈریس کر لیں تو ختم ہوگی بات. تو ابھی وہ کوشش یہی کریں گے. جو نظر آ رہا ہے، جو تیور نظر آ رہے ہیں، جو اس کے انڈیکیٹرز مل رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ پہلے سے اندرون خانہ جو جب 1-on-1 بات ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی اور پوٹن کی، تو اس میں میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ بات کافی حد تک انڈرسٹینڈنگ میں آ گئی ہے کہ ہم گارنٹی دیں گے کہ نیٹو اب اپنا یوکرین کو ممبر نہیں بنائے گا اپنا. تو جب یہ ہو جاتی ہے تو بنیادی سبب ختم ہو جاتا ہے. پھر آ جاتی ہے دوسری بات، یورپین سربراہان کا جو سب سے بڑا کل وہ تھا، مسئلہ تھا کہ جی ہماری سیکیورٹی کی بھی افیکٹ ہوتی ہے. اگر یوکرین کی سیکیورٹی کی گارنٹی نہیں ملتی تو یورپ کے باقی ممالک کی سیکیورٹی کی گارنٹی، سیکیورٹی میں بھی فرق پڑتا ہے، افیکٹ ہوتی ہے. تو اس کی وجہ سے اب وہ گارنٹی اگر امریکہ دیتا ہے تو یقیناً وہ قابل قبول ہوگا، لیکن امریکہ بھی بڑے جچے تلے الفاظ میں وہ گارنٹی دے سکتا ہے. بالکل اگر اسٹرانگ الفاظ میں وہ گارنٹی دی تو تھرڈ ورلڈ وار. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ 2 صورتیں رات کی گفتگو سے اور ملاقات سے سامنے آئیں. ایک تو یہ ہے کہ اب نیٹو کی ممبرشپ بھول جائے یوکرین، اور دوسرا یہ ہے کہ جو علاقے روس قبضہ کر چکا ہے، جو نقشہ دیا ہے ٹرمپ نے زیلنسکی کو، اس سے لگتا ہے کہ جی وہ علاقے بھی بھول جائیں، وہ تو اب روس کے ہو گئے. ایسی صورت میں جو گارنٹی اگر امریکہ نے دینی ہے یوکرین کو بھی، یورپ کو بھی، تو نیٹو کی کیا افادیت رہ جاتی ہے؟ کیا اب نیٹو برقرار رہ سکے گا اور نیٹو کا کوئی جواز ہوگا؟ دوسرا یہ ہوگا کہ کیا امریکہ کی گارنٹی جو سیکیورٹی کے حوالے سے ہے اس کا احترام کرے گا رشیا، اور رشیا اور امریکہ کے درمیان یہ طے پا جائے گا کہ جناب اب وہ وولٹا 1 کی طرح یہ وولٹا 2 ہو گیا ہے کہ جی اب یہ ان علاقوں کی طرف آپ نہیں بڑھیں گے اور ان علاقوں کی طرف میں نہیں بڑھوں گا؟ اس سے کچھ ملتی جلتی بات نظر آ رہی ہے. وہ گارنٹی تو ایک بڑے ہی ڈپلومیٹک انداز میں ہوگی. اگر وہ بڑے اسٹرکچرڈ انداز میں ہو گئی تو وہ تو اگر خدا نخواستہ کوئی وائلیشن ہوتی ہے تو تیسری جنگ کی طرف لے جائے گی نا دنیا کو، تھرڈ ورلڈ وار کی طرف لے جائے گی. کیونکہ 2 طاقتیں اگر آمنے سامنے آ جائیں گی، گارنٹی کا مطلب کیا ہے
गारंटी का मतलब ये है कि एक बड़ी ताकत गारंटी दे रही है और दूसरी बड़ी ताकत वो उस गारंटी को एक्सेप्ट कर रही है, और वायोलेशन के दरमियान तो फिर अल्लाह ताला की ताकत के अलावा कोई और बीच में है नहीं ना, तो फिर उस लिहाज से तो फिर थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ चले जाएंगे अगर। तो इस लिहाज से मेरा अपना अंदाजा ये है कि इसमें बड़े जचे तुले अल्फाज में, बड़े ओपन एंडेड अल्फाज में, बड़े डिप्लोमेटिक अल्फाज में ये गारंटी दी जाएगी, ताकि यूरोप के जो दूसरे सरबराहान कल आए थे अपने हिसार में लेके ज़ेलेंस्की को, तो वो भी उनको ये इत्मीनान हो जाए कि अब रूस एक्सपेंशनिज्म की तरफ नहीं जाएगा। हालांकि रूस काफी मर्तबा कह चुका है कि जी हम इंपीरियलिज्म की तरफ नहीं, हमें अपनी गारंटी चाहिए, हमें अपनी सिक्योरिटी को देखना है, क्योंकि आपने 90 में जो कहा हमें, उसके बाद 6-7 मुल्कों को आप बना चुके हैं अपना नेटो का मेंबर, तो आप तो यूक्रेन तक पहुंच रहे हैं, तो आप अपने मिसाइल इधर लगाना चाहते हैं हमारे पास एकदम, तो हम वो नहीं इजाजत देंगे। तो मैं समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन में जो एक तो अलास्का वाली मीटिंग के मज़मरात अभी सामने आना शुरू हो गए हैं, और ये जो अगली मीटिंग अभी आपने दुनिया में देखा है कि 2 इतने बड़े ममालिक के इतने बड़े सरबराहान एक हफ्ते के अंदर अंदर मीटिंग अलास्का में, और फिर अगले हफ्ते में दोबारा 3 सरबराहान मिल रहे हैं, पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की। तो ये इससे अंदाजा ये होता है कि डॉक्टर साहब एक सवाल और भी है, डॉक्टर साहब एक सवाल और भी है जी। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इसमें कलीदी किरदार है उनका, और ये जंगबंदी उनकी वजह से होती है, तो रूस और चीन की जो पार्टनरशिप है, ताल्लुकात हैं, मामलात हैं, वो उनका मुस्तकबिल क्या है? जी, उसमें जिस तरह पिछली मरतबा हुआ था, पाकिस्तान ने तो दोस्ती करा दी थी अमेरिका की चीन के साथ, लेकिन इस मामले में जो रशिया और चीन के ताल्लुकात पे फ़र्क पड़ा था। लेकिन इस दफ़ा ये इतना आगे पहुंच गए हैं अपने ट्रेड के लिहाज से, अपनी बायलैटरल एंगेजमेंट के लिहाज से, नॉर्थ कोरिया और रशिया को देख लें, ईरान और रशिया को देख लें, एससीओ कंट्रीज और रशिया को देख लें, इस मरतबा वो उनके रिलेशन में ज्यादा ठीक है। डॉक्टर साहब टाइम खत्म हो गया प्रोग्राम का टाइम खत्म। शुक्रिया आपका डॉक्टर जमील अहमद खान साहब। इरशाद साहब आपका शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए।